है मेरे जिस्म मेरी मर्जी, तेरा जिस्म तेरी मर्जी है। तो इससे पहले तो यही होता आया है, फिर वहीं चली जा और वहीं जाके जो करना है वो कर। जाहिर है कि जिन माशरों के अंदर यही रिवाज चलता है कि मेरी जिस्म मेरी मर्जी, वहां जाकर आप मालूम करिए। या हमारे यहाँ एशिया के अंदर जो रहने वाले बेवकूफ़ जाहिल और उजट किस्म के लोग हैं, जो यूरोप वालों को बड़ी इज्जत की नज़र से देखते हैं, उन गधों को उनके माशरे की खराबियों के बारे में मालूम नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मगरबी तहजीब ने बहुत से बेहुदा खुराफात और रसूमात को जन्म दिया और बद तहजीबी और बद किरदारी के नए नए तरीक़ों को ईजाद किया। इसकी लपेट में इस वक्त पूरी दुनिया ही है और बतौर ख़ास मुस्लिम माशरा इस फितना सामानियों का शिकार बन चुका है। मुख्तलिफ उन्वानात से दिनों को मनाना और उसमें रंग रेलियाँ रचाने का कल्चर जो है वो फ़रोग़ देना, और उसकी आड़ में बहुत सारी खुराफात और रिवायात और बद अखलाक़ी व बेहयाई को फैलाने में ये किरदार पेश करते हैं। जिसके अंदर इस वक्त 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे है, जिसको यौम मोहब्बत या मोहब्बत का दिन कहा जाता है, और तमाम हदूद को पामाल किया जाता है और बेहयाई और बेशर्मी का मज़ाहरा होता है, और तहज़ीब व शराफत के ख़िलाफ़ काम को अंजाम दिया जाता है, और नाजायज़ तौर पर इजहार मोहब्बत के लिए इस दिन का ख़ास एहतमाम किया जाता है। चंद साल कबल तक ये फितना कोई इतना बड़ा नहीं था और ना ही इतना आम था, लेकिन इस वक्त रफ्ता रफ्ता यानी वो अब आते आते बहुत ज़्यादा आम हो चुका है और बहुत ज़्यादा इसका एहतमाम भी होने लगा है। ख़ास तौर पर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम जो तलबा और तालिबात हैं यानी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो लड़की हों या लड़के हों, इसमें बड़ी दिलचस्पी लेते हैं और उनकी दिलचस्पी इसके अंदर बड़ी बढ़ती जा रही है, और गोया ये दिन उनके लिए दीगर तमाम दिनों से ज़्यादा अहमियत का हामिल बन चुका है, क्योंकि इस दिन में वो अपनी आरज़ू की तकमील और अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं, और गैर शरई और गैर अखलाक़ी तौर पर मोहब्बत का जो खेल है उसे रचा सकते हैं। जबकि शरई और अखलाक़ी नेज़ माशरती एतबार से भी इसके अंदर बहुत सारी खराबियाँ और खुराफात हैं, लेकिन इन तमाम को बालाए ताक रख कर जोश और जुनून और दीवानगी में इस दिन को मनाने की फ़िक्र में इजाफ़ा होता ही चला जा रहा है। जहाँ तक वैलेंटाइन डे की तारीख़ का ताल्लुक़ है, इसकी मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। सबसे ज़्यादा मशहूर यही है कि रोम का बादशाह क्लाउडियस चाहता था कि उसके पास एक बड़ी फ़ौज हो, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने घर बार में लगे रहते थे, जिसकी वजह से वो फ़ौज को ज्वाइन नहीं कर सकते थे। इसलिए बादशाह ने सिपाहियों के लिए शादी पर पाबंदी लगा दी, और इस फरमान के बावजूद सेंट वैलेंटाइन जो पादरी था मकामी चर्च का, उसने खुफिया तौर पर शादी कर ली। जब बादशाह को वैलेंटाइन के बारे में मालूम हुआ तो उसने उसे कैद करा दिया और उसे जेल भेज दिया। एक दिन जेल के मुहाफिज यानी जेलर की लड़की को उसने देखा वैलेंटाइन ने, और उसे उससे भी मोहब्बत हो गई और उसने उससे भी शादी रचा ली। जब ये बादशाह को पता लगा तो 14 फरवरी को उसने उसको सज़ाए मौत सुना दी और 14 फरवरी को उसे फांसी दे दी। वाक़या जो भी रहा हो, लेकिन इस वक्त इस रस्म बद ने जो फितना पैदा किया है और जो बेहयाई का सैलाब बर्पा किया है मुआशरे के अंदर, उसकी नज़ीर देखने को नहीं मिलती। यानी इफ़्फ़त और इस्मत और रिश्ता निकाह के तक़द्दुस को पामाल आज तक किसी और फितने ने नहीं किया जितना इस फितने ने किया। आज कॉलेजेस के अंदर पढ़ने वाले और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तालीम हासिल करने वाले तलबा इसको बड़े एहतमाम के साथ मनाते हैं, और बाकायदा बाज़ के दिल में तो इस दिन का इंतज़ार रहता है कि ये दिन आए और हम अपने दिल के अंदर जो हमारे वसवसे आ रहे हैं और जो खबासत के ख़यालात आ रहे हैं और शैतानी वसवसे हैं उसका इजहार करें। मोहब्बत एक पाकीज़ा रिश्ता है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने निज़ाम कायम किया है कि इस दुनिया के अंदर जब आप पैदा हुए हैं और जब आप बालिग होते हैं तो आपके अंदर कुछ ख्वाहिशात पैदा होती हैं और कुछ जज्बात पैदा होते हैं, और वो जज्बात औरत की तरफ होते हैं और औरत के मर्द की तरफ होते हैं। अल्लाह ने ये निज़ाम बनाया, अल्लाह ने निज़ाम बनाया है कि औरत को इज़्ज़त के साथ अपने घर में लेके आया जाए, उससे मोहब्बत की जाए, उसके साथ रहा जाए, उसके साथ अपने ख़ानदान को बढ़ाया जाए। यही नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जानवरों के अंदर भी एक निज़ाम बनाया है। अब कबूतर और कबूतरी को देखिए कि वो दोनों साथ रहते हैं और फिर उनके अंडे होते हैं, और उसके बाद जब तक वो बच्चे उड़ने के लायक नहीं हो जाते, कबूतर किसी दूसरी कबूतरी से ताल्लुक़ नहीं रखता। वो उनका एक मुआहिदा हो जाता है, उनका एक उनका मुआहिदा होता है जिसके सबब वो एक साथ रहते हैं और उस मुद्दत को पूरा करते हैं।
یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بھی نظام بنایا کہ آپس میں نکاح کریں، ساتھ رہیں اور اسی طریقے سے زندگی گزاریں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ سماج کے اندر اس کے ساتھ بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے۔ عورتوں کا یہ ماننا ہے کہ اسلام نے ہمیں جو ہے وہ قید کر دیا اور ہمارے اوپر بڑی پابندیاں لگا دی گئیں، جبکہ اس عورت کو یہ نہیں معلوم کہ جتنی عزت اس اسلام نے اس عورت کو دی ہے شاید ہی کسی مذہب اور کسی تہذیب نے اور ثقافت نے اسے دی ہو۔ بھئی یورپ چلے جائیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے تو عورت کیا تھی؟ عورت ایک غلام سے بھی بدتر چیز تھی، اسے جب چاہا یوز کیا اور پھینک دیا۔ اگر آپ ہندوستان کے اندر دیکھیں تو عورت کو ایک نحوست سمجھا جاتا تھا، اس کے ساتھ نکاح کر لیا جاتا تھا، وہ پوری زندگی رگڑتی رہتی تھی، اور اگر اس دوران اس کا شوہر مر جائے تو اس عورت کو بھی اس آدمی کے ساتھ جلنا پڑتا تھا۔ یہ عورتوں کا حال تھا، عورتوں کو کھلونا بنا کے رکھ دیا تھا۔ لیکن اسلام آیا، اسلام جہاں آیا وہاں تو عورت کی سب سے زیادہ بری گت بنی ہوئی تھی۔ عورتوں کو اپنے ہاں پالنا برا سمجھتے تھے، کسی دوسرے کو یہ خیال کرنا کہ یہ ہمارا داماد بنے یہ بڑا برا سمجھتے تھے۔ لہذا کرتے کیا تھے کہ اس عورت کو، اس لڑکی کو، اس بچی کو لے جا کے زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ لیکن اسلام جب برپا ہوا تو اسلام نے اسے بیٹی کا جو ہے وہ درجہ دیا کہ بیٹی ہے تو یہ تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ یہ بشارت سنائی گئی، جس نے بیٹیوں کی تربیت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس عورت کو اور ماں کے روپ میں رکھا تو فرمایا کہ اس کے پیروں کے اندر جو ہے، پیروں کے نیچے اس کی جنت ہے۔ اگر تم نے اس کی دعائیں لیں، اس کی خدمت کی، اس کا حق ادا کیا تو تم جنت میں جاؤ گے، اور تم نے پوری زندگی عبادت میں گزاری اور اس کی نافرمانی کی تو تمہارے لیے جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جب عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیوی کی شکل میں بنایا، تین ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، بیٹی، بیوی یا ماں۔ بیوی کی شکل میں بنایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء اتاری اور اس کے حقوق کو بیان کیا، کس طریقے سے اسے رکھنا چاہیے، کیا اس کے حقوق ہیں، یہ اسلام نے بتائے۔ اس کو عزت دی، اس کو نکاح جیسے مقدس رشتے کے اندر باندھا، اور اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت دی، ہر چیز میں اس کا حصہ بنایا۔ لیکن آج کی وہ کم عقل اور مغربی فتنوں کے اندر آ جانے والی عورت جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے میرے جسم میری مرضی، تیرا جسم تیری مرضی ہے۔ تو اس سے پہلے تو یہی ہوتا آیا ہے، پھر وہیں چلی جا اور وہیں جا کے جو کرنا ہے وہ کر۔ ظاہر ہے کہ جن معاشروں کے اندر یہی رواج چلتا ہے کہ میری جسم میری مرضی، وہاں جا کر آپ معلوم کریے۔ یہ ہمارے یہاں ایشیا کے اندر جو رہنے والے بے وقوف، جاہل اور اوجٹ قسم کے لوگ ہیں، جو یورپ والوں کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان گدھوں کو ان کے معاشرے کی خرابیوں کے بارے میں معلوم نہیں۔ اگر یہ گدھے ان کے پاس چلے جائیں اور ان خواتین سے ملیں، ان کے دلوں کے درد کو معلوم کریں، ان سے پوچھیں کہ وہ اس سوسائٹی میں کس طریقے سے زندگی گزار رہی ہیں، تو یہ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ جب عورت کو ٹیشو پیپر بنایا گیا تو آدمی نے بھی سوچا کہ میں اس سے نکاح کیوں کروں، میں پوری زندگی اس کی کیوں ذمہ داری اٹھاؤں، لہٰذا میں اس کے ساتھ رہوں، 1 سال رہوں، 2 سال رہوں، 4 سال، 5 سال، جس دن میرا دل بھر جائے اسے نکال کے باہر کر دوں۔ ہوتا ہے، جب تک آدمی کا دل چاہتا ہے وہ اسے رکھتا ہے، جب اس کا دل بھر جاتا ہے اسے لات مار کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ یہ ہے وہ مغربی تہذیب، یہ ہے وہ مغربی معاشرہ جہاں پر حلالی لوگ ملنا مشکل ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ امریکہ کے اندر چلے جائیے یا یورپ کے اندر چلے جائیے، حلالیوں کی تعداد کم ہے جو وہاں کا معاشرہ ہے، اور وہاں کی خواتین پریشان ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب وہ حق کی تلاش میں نکلتی ہیں اور اسلام کو پڑھتی ہیں تو وہ اسلام کو قبول کرتی ہیں، اور سب سے بڑی ان کی جو ذہنیت اور جو ان کے سوچ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اسلام نے ہمیں اتنی عزت دی کہ ایک مرد مجبور ہے ہماری ذمہ داری اٹھانے پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عورت کو وہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دی۔ اس لیے جو عورتیں بھی خلاف ورزی کرتی ہیں اسلام کی، یا ایشیا کے اندر وہ بے پردہ ٹہلتی ہیں، جینز پہنتی ہیں اور گدھوں اور کتے اور جانوروں کی طرح اپنے آپ کو سمجھتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ جو ہمارا دل چاہے کریں، ظاہر ہے کہ وہ حقیقت سے ناآشنا ہیں، بے وقوف ہیں، سمجھتے نہیں، اور سمجھانے والے ہیں بھی نہیں۔ جو لوگ ہیں وہ طنز کرنے والے ہیں۔ تو موضوع جو ہے وہ بھٹک گیا۔ تو یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ایسا معاشرہ تیار ہو جہاں پر نہ نکاح ہو، نہ ہی کوئی عورت کی ذمہ داری اٹھانے والا ہو، بس 1 سال کا دن آئے اور وہ اپنی محبت کا اظہار کریں، اس میں انہیں ایک دوسرے کو اچھا لگے تو وہ 1 آدھ سال ساتھ میں رہیں اور اپنی زندگی گزاریں، اور جس دن مرد کا دل چاہے اسے لات مار کے باہر کر دیں۔
یہی عام ہو چلا ہے اور یہی ہو رہا ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے ہمارے نوجوانوں سے، خاص طور پر مسلم نوجوانوں سے، کہ جو بھی یہ ماں کے نام پر دن آتا ہے اور باپ کے نام پہ دن آتا ہے، اور کبھی محبت کے نام پر دن آتا ہے اور کبھی مزدور کے نام پہ دن آتا ہے، یہ جو الگ الگ قسم کے دن بنا رکھے ہیں، یہ صرف اور صرف فتنے ہیں۔ اسلام نے پابند کیا ہے پوری زندگی ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کے کہنے ماننے کے لیے۔ اسلام نے پابند کیا ہے پوری زندگی عورت کے ساتھ محبت کا سلوک کرنے اور محبت کے ساتھ اس کو عزت کے ساتھ گھر میں رکھنے کے لیے۔ اسلام نے پابند کیا ہے کہ مزدور جو ہے اس سے جب بھی آپ مزدوری کرائیں تو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیں۔ اسلام نے پوری زندگی ان سب چیزوں کا پابند کیا ہے، مگر جن معاشروں میں مزدوروں کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، انہوں نے ایک دن رکھ دیا کہ بھائی ان کو عزت دی جائے گی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، انہیں پھول دیے جائیں گے، ایک آدھ گفٹ دیا جائے گا، وہ مزدور خوش۔ اگر آپ خاص طور پر اگر اس کے مزدوروں کا جو دن بنایا جاتا ہے اس کو ہی دیکھ لی تو کیا حال تھا افریقن کا یورپ کے اندر، کیا حال تھا افریقن کا امریکہ کے اندر، کہ ان غریبوں کو اٹھا لاتے تھے وہاں سے اور وہاں پر جا کے بھی حکومت کرتے تھے اور ظلم اور جبر کرتے تھے اور انہیں اٹھا کے اپنی کالونیوں میں لے آتے تھے اور اپنے یہاں ان سے غلامی کراتے تھے۔ امریکہ کی ترقی کے پیچھے راز کیا ہے؟ یورپ کی جو ترقی ہے، جو آپ کو وہاں کے اسٹرکچر دکھتا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ انہوں نے وہاں سے مزدوروں کو بلایا، ان کے حقوق کو پامال کیا، زندہ رہنے کے بقدر انہیں کھانا دیا اور ان سے کام کرایا، غلامی کرائی، اور اپنے آپ کو چمکایا، اور اپنے چمکانے اور ترقی کے پیچھے وہ چھپاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا حرام خوریاں کی ہیں اور کیا کیا بدماشیاں کی۔ تو ہر مسئلے کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ فلاں ٹرینڈ چلا تو ہم بھی اس میں بہہ جائیں، فلاں دن آیا تو ہم بھی اسے منا لیں، ماں کا دن آیا تو اسے ہم بنا لیں، اور بہن کا دن آیا تو ہم اسے منا لیں، بلکہ ہر چیز کے اوپر تحقیق کریں، معلوم کریں کہ اس کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دین اسلام، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غلام ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیسے اس زندگی کو گزارنے کے لیے بتایا ہے، ہم اس کے طریقے سے اس زندگی کو اپنی گزاریں گے، اس طریقے سے اپنی زندگی کو چلائیں گے۔ ظاہر ہے کہ ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے، اس نے جو ہمیں شریعت دی ہے، جو اس نے ہمیں کتاب دی ہے، جو اس نے ہمیں نبی دیے ہیں، ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے تاکہ اس دنیا کے اندر کامیاب ہو سکیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو شخص قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نوجوانوں کو ان فتنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اوپر تحقیق کرنے اور صحیح اور غلط کا شعور پیدا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی پوری امت اسلامیہ کو ہدایت عطا فرمائے، ہدایت کی ہوائیں پوری دنیا کے اندر چلا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ ظالم ہیں اس دنیا کے اندر اور ظلم کرتے ہیں مظلوموں پر، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی پکڑ فرمائے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں کر سکتے ہیں، ہم اس کا جواب سنڈے کمنٹ باکس ایک سیریز ہے، اس کے اندر آپ کا کمنٹ کا جواب دیں گے، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی سوال۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔